अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो अल्लाह ताला ठीक रखे माशाल्लाह। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वो है फ़रिश्तों पर, कि फ़रिश्ते अपनी ड्यूटियाँ कैसे अंजाम दे रहे हैं, फ़रिश्ते कैसे नज़र आते हैं, फ़रिश्ते कहाँ हैं और कैसे सफ़र करते हैं, इस तरह के सारे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो चलें स्टार्ट। और दूसरा ये कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आज मैं आपको जिन फ़रिश्तों के बारे में बताऊँगी ना, वो बिल्कुल आप लोगों ने पहली दफ़ा, ज़्यादातर उनमें से ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम उनके नाम या उनके काम सुन रहे होंगे। तो ये है कि बाकी ये है कि आज इसका पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको 2 टॉपिक्स में ही 2 पार्ट्स में ही कवर करना पड़ेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बना ज़िदना इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आमीन। अच्छा बच्चों, चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि जो फ़रिश्ते हैं ना, फ़रिश्तों पर ईमान अगर हम नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। जैसे अल्लाह पर ईमान रखना ज़रूरी है, आखिरत पर, रसालत पर, क़यामत के दिन पर, इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान भी रखना हम लोग के ईमान का अव्वलीन एक हिस्सा है, ठीक है। और फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला, फ़रिश्तों को वैसे मलाइका कहा जाता है और फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। और इनमें ये है कि ऐसा नहीं है कि एक फ़रिश्ता फ़ौत हो रहा है तो दूसरा पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे इंसानों का या जिन्नों का सिलसिला होता है। फ़रिश्ते जब से हैं तब से क़यामत तक रहेंगे और मज़ीद अल्लाह ताला बनाते रहे, पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि फ़रिश्तों की तख्लीक जो है ना वो जो 6 दिन तख्लीक के थे ना, कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान बनाए थे, उनमें से जो बुध का दिन था ना, उस दिन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था। तो मैं इसमें आपको बताऊँगी कि कुरान मजीद में है, सूरह हाक्का में है कि मुझे कसम है उसकी जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं देखते। अब जो देखते हैं वो तो हमें पता है ना, कुदरत की निशानियाँ हैं, कायनात के सारे अल्लाह ताला ने जो कायनात में बनाया हुआ है वो सब चीज़ें हमें जो ज़ाहिर दिख रही हैं हमें, तो उसका समझे पूरी कायनात का चंद % हिस्सा है जो हम देखते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनमें से एक मेन चीज़ है वो फ़रिश्ते हैं, ठीक है। और वो बड़ी खामोशी से अपनी-अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो जिस काम पे उन लोगों को लगाया हुआ, वो कायनात में अपना-अपना अपने-अपने मामलात कर रहे हैं। ना उनकी लाइफ़ में थकना है, ना उनको खाना है, ना पीना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए मैं आपको हदीस का एक मफ़हूम सुनाऊँगी कि जो इंसान के करीब रहने वाले फ़रिश्ते हैं ना, वो कब से उसके साथ रहते हैं। जब इंसान माँ के पेट में होता है ना, तो एक फ़रिश्ता उसके साथ ही मुकर्रर हो जाता है और वो अल्लाह ताला को बताता है कि या रब अब ये एक नुत्फ़ा है। फिर वो बताता है कि या रब अब ये अलक़ा बन चुका है। फिर वो अल्लाह ताला को बताता है कि या रब ये अब मदग़ा की सूरत इख्तियार कर गया है। फिर इसी तरह जब इंसान की एक तख्लीक एक कंप्लीट जिस्म बन जाता है ना माँ के पेट में, तो वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उस इंसान की रोज़ी, उसकी उम्र, उसका रिज़्क और उसका नेक या बद होना लिख देता है। यानी कि उसकी ये 4 चीज़ें जो ऐसी तकदीर की चीज़ें हैं जो उसकी लिख दी जाती हैं कि ये बच्चा नेक निकलेगा या बद निकलेगा या कैसा निकलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो फ़रिश्ता तो चला जाता है, लेकिन ये जो छोटा-सा शीर-ख्वार बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी हिफाज़त के लिए एक ऐसा फ़रिश्ता आ जाता है जो उसकी समझ-बूझ, जब तक बच्चे को समझ-बूझ नहीं आती तब तक वो उसके साथ रहता है, उसकी हिफाज़त करता है। मीन्स कि ये नहीं होता कि वो कहीं उसको चोट लग जाए या कहीं पे उसको नुकसान पहुँचने वाला हो तो वो फ़रिश्ता उसको पकड़ लेता है या उसका ख़्याल रखता है, उसकी हिफाज़त पे एक फ़रिश्ता मामूर रहता है। फिर वो जब उससे थोड़ी समझ-बूझ आ जाती है ना, फिर उसके नेक और बद अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते यानी किरामन कातिबीन आ जाते हैं। अब वो समझ लें 7-8 इयर्स की एज मेरे ख़्याल से होती है। और उसमें जब किरामन कातिबीन आ जाते हैं, तो उसमें वो उससे पैदाइश से लेके मौत तक वो फ़रिश्ते उसके ऊपर मुकर्रर रहते हैं, क्योंकि उसकी हर बात लिख रहे होते हैं कि भई इसने ये नेक अमल किया, ये बद अमल किया। और किरामन कातिबीन मतलब ऐसे फ़रिश्ते हैं जो एक अल्लाह के ख़ास फ़रिश्ते अल्लाह ने बड़े बेहतरीन अख़लाक वाले पैदा किए हैं। और वो इंसान से दूर 1-2 सूरतों में दूर हट जाते हैं। जब इंसान जैसे गुस्ल कर रहा हो तब भी उससे दूर हट जाते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो मतलब बिल्कुल अख़लाक से गिरा हुआ काम है, ये काट दो थोड़ा-सा। इसी तरह ऐसे फ़रिश्तों का ज़िक्र है जिनको मुअक़्क़बात कहा जाता है, और ये वो फ़रिश्ते हैं जो तक़रीबन तादाद में 10 होते हैं।
اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے حلق یعنی کہ تھروٹ اس کی حفاظت کرتا ہے، 2 ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ موقعات یہ ہمارے آگے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مینس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر طرف سے ہم لوگ کو بچاتے رہتے ہیں جب تک ہماری تقدیر میں کوئی اس سانحہ لکھ نہ دیا گیا ہو، یا خدا نخواستہ اللہ کے حکم سے کوئی مینس کہ اگر کوئی مصیبت آنی ہو وہ پھر آ جاتی ہے، پھر اس ٹائم وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح سورہ سجدہ میں ہے کہ کہہ دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. مینس کہ ہر بندے کے لیے ملک الموت تو ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کی مطلب ان کے انڈر جو فرشتے ہوں گے، ہر بندے کو اس کے اوپر جو مقرر کیا ہوا فرشتہ ہے وہی اسے مارے گا. اسی طرح حضرت عزرائیل جن کو ملک الموت کہتے ہیں نا، وہ تمام دنیا کے یعنی کہ اس کائنات کے تمام بری بحری راستوں سے وہ واقف ہیں، اور وہ ڈیلی 5 دفعہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کس کا ٹائم آنے والا ہے، یا کس کی موت کا ٹائم قریب ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کا ٹائم آ جاتا ہے پھر وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے دیتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ النازعات جو ہے اس میں جو پہلے 5 ورڈز ہیں نا، ان میں سے سورۃ النازعات اور ناشطات ایسے 2 فرشتے ہیں جو حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت کے انڈر کام کرتے ہیں. مینس اور وہ نازعات ایسے فرشتے کا نام ہے جو بڑی سختی سے انسان کی جان نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بد عمل انسان ہوگا یا کافر ہوگا، اس کی بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں. اور جبکہ دوسرے جو ناشطات ہیں وہ بڑی نرمی اور آہستگی سے جان نکالتے ہیں، اور ظاہر نرمی کے ساتھ تو اسی کی جان نکلے گی نا جو کہ ایک مومن جس نے بڑی اچھی نیک لائف گزاری ہوگی، تو ایون اس کی جان ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے میں سے ایک پانی ایک فلو کے ساتھ آتا ہے نا، اس طریقے سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مومن کی جان بہت ہی آہستگی سے نکلتی ہے. اسی لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ مومن رہنا ہے، اور اچھے جسے کہتے ہیں نا اچھی موت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب کریں. اب یہ ہے کہ قبر کے فرشتوں کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو تمہارے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں. کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے جو 2 فرشتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر، ٹھیک ہے، وہ جو سوال جواب کریں گے. بخاری میں ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ایسے ہوگی جیسے کانے دجال کے سامنے آزمائش اس کے قریب یا اس کے قریب ترین، یعنی کہ ایسی آزمائش ہوگی یعنی کہ بالکل ہی آپ جیسے دجال کو فیس کر رہے ہیں. ظاہر قبر میں انسان بالکل اکیلا ہوگا، اور یہ جب 2 فرشتے اس طرح کی حلیے میں آئیں گے، کالے سے بالکل کالے سے اور نیلی آنکھوں کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر کتنی دہشت طاری ہوئی ہوگی نا. تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایسی سچویشن ہوگی جیسے وہ دجال کے سامنے کھڑے ہیں. اچھا، اب جو کافر ہے نا، کافروں پر ایک ایسا فرشتہ مسلط ہوگا جو بالکل اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اور بہرا ہوگا، اور وہ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے. اور وہ گرز اتنا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ہلکا سا، جیسے کوئی ہتھوڑی ہوتی ہے نا، سمجھ لیں اس قسم کی چیز کو کہتے ہیں گرز، اور اس کو پہاڑ پہ یا کسی چیز پہ ہلکا سا مطلب وہ مار بھی دینا تو وہ پہاڑ ریزا ہو جائے، اتنا وہ طاقتور چیز ہوگی گرز. اور یہ کافر پر مسلط ہوگا، ہمیں اس کے ظاہر اسے سزا ملتی رہے گی قبر میں ہی، ٹھیک ہے. ابھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پوری کائنات میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے، سجدہ نہیں کر رہے، تسبیحات نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو حکم صادر کرتے ہیں نا تو فرشتے پہلے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وہ آرڈر لے کے ان فرشتوں کے پاس آتے ہیں، پھر ان فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ سب اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور اپنی بھی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں خاموشی سے. اسی طرح جو پہاڑوں اور بادلوں اور بارش ہواؤں ہر ایک پر کوئی نہ کوئی فرشتے مقرر ہیں جو بڑے طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا طائف کا ایک جب واقعہ ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دینے گئے تھے نا اسلام کی دعوت، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا تھا. تو اس وقت بھی پہاڑوں کو فرشتہ ہی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دیکھے ہیں آپ کے ساتھ جو ان لوگوں نے سلوک کیا ہے، تو اللہ کے حکم سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان لوگوں پر یہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو مطلب مسل دوں. ان فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعائی کی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں گی
کہ فرشتے ایسے بھی مطلب پہلے ایسے فرشتے تھے جو کہ انبیاء کو خبریں دینے کے لیے بھی آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ فرشتے ایسے بھی تھے جو غیر انبیاء کے پاس بھی آتے تھے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ انسان کی حالت میں آیا تھا. اور اسی طرح ابھی بھی یعنی کہ اگر کوئی کہے نا کہ اگر فرشتہ دنیا میں آئے بھی نا کسی سے ملنے تو وہ صرف انسان کی حالت میں آتے ہیں. ادروائز انبیاء کو وہ فرشتے کی جس طرح فرشتے کی اپنی ایک اصل حالت ہوتی ہے نا، اس میں بھی آ کے ان کو خبریں دے سکتے تھے اور دیتے بھی رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا بھی ہوا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے اتنے ڈفرینٹ جیسے کہتے ہیں جسامت کے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل ایک حیران ہو جائیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے. ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نام حبیب ہے اور وہ پہلے آسمان پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس کا آدھا جسم آگ سے بنا ہوا ہے اور آدھا برف سے بنا ہوا ہے لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی آگ جو ہے وہ برف کو پگھلاتی ہے. تو دیکھیں وہ جیسا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو وہ ویسا ہی ہے. اسی طرح ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اس کے 70,000 سر ہیں، 70,000 سروں والا بھی ایک فرشتہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس کے ہر منہ میں جو ہے وہ 70,000 زبانیں ہیں اور ہر زبان پر 70,000 لینگویجز بھی ہیں. یعنی کہ ان کی تمام زبانوں سے جو وہ الگ الگ زبان سے الگ الگ جسے کہتے ہیں نا لینگویج میں تسبیحات کر رہے ہیں اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو پیدا کر رہے ہیں جو وہ فرشتے جو پیدا ہو رہے ہیں نا وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرشتے بس اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیے ہیں وہ قیامت تک ہیں اور رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اور پیدا کرتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے یہ جو 70,000 زبانوں والا فرشتہ ہے نا یہ تیسرے آسمان پر ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو 5واں آسمان ہے وہاں پہ جہنم کے داروغہ مالک، جن کا نام مالک ہوگا، وہ جہنم کے داروغہ یعنی جہنم کا جو جیسے مین گیٹ پہ جو سب سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جہنم کے داروغہ مالک کا ذکر ہے 5ویں آسمان پر، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں بار بار ایسا بھی ہے کہ وہ جہنمی بار بار ان فرشتوں کا نام لے کے پکاریں گے کہ اے مالک اپنے رب سے کہتے ہیں کہ کاش آپ ہمیں موت ہی دے دیں. اور پھر یہ فرشتہ ان سے کہے گا کہ تم لوگ تو ہمیشہ یہیں پہ رہنے والے ہو، یعنی کہ جہنم میں. یعنی کہ جتنے بھی جہنمی ہوں گے، اب وہ چاہے کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، منافق ہیں، چاہے دیکھیں نا منافق بھی تو مسلمانوں میں سے جائیں گے نا، لیکن مسلمانوں کا تو یہ ہوگا نا قصہ کہ پھر وہ جب اپنی سزا پا لیں گے تو پھر وہاں سے نکلیں گے، لیکن جو کافر ہوں گے ان کو پھر وہ مالک اسی طرح ہی کہیں گے کہ تم تو یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہو. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے جادو ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہوا ہے، لیکن جب کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں ہوا ہوتا تھا. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ یعنی اپنی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میں جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا تھا، جو سوال کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جواب دے دیا ہے. اب وہ کیسے دیا اب آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. ان میں سے ایک نے کہا دوسرے سے کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب دونوں فرشتوں کے آپس میں کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا بیماری ہے انہیں. تو دوسرے نے ان سے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ دیکھیں دھیان سے سنیں. تو وہ پھر اس سے دوبارہ پوچھا کہ کس نے کیا یہ جادو. تو دوسرے نے جواب دیا کہ بنی رزیق کے لبید بن آسام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو ہوا ہے. تو پھر جواب ایسے ملا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ کنگھے اور سر کے بالوں میں اس پہ جادو ہوا ہے، اور جو کہ کھجور کے خوشے میں چھپائے ہوئے ہیں یعنی رکھے ہوئے ہیں. پھر دوسرے فرشتے نے سوال کیا کہ یہ جادو اس وقت کہاں ہے. تو جواب ملا کہ یہ زروان کے ایک کنویں میں موجود ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پوری خبر بھی دے دی فرشتوں نے. تو پھر اس خبر کے ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو یعنی کہ جو چیزیں وہاں پڑی تھی نا کھجور کے کوشے میں، اس کو اس کے غلاف سمیت ہی زمین میں دفنا کر ختم کر دیا.
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یا جو میسیجز دنیا میں بھجوانے ہوتے ہیں اس طریقے سے اللہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا اب فرشتے جو ہے جب وہ سفر کرتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی اڑان اپنی نہیں بھر سکتے جب تک وہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہیں گے. یعنی کہ سمجھے آپ ان کا ایک طرح سے ان کا ایک کی ورڈ کہہ لیں کہ ان کو جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تبھی وہ پرواز کر سکتے ہیں. اور پھر وہ اتنی تیزی سے پرواز کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی کئی سالوں کا سفر وہ ایک ہی دن میں طے کر لیتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک اور فرشتہ ایسا جو کہ بنی آدم یعنی کہ ہم انسانوں کے دکھ اور رنج و غم کو ختم کرنے پر مامور ہیں. یعنی کہ جب انسان بہت زیادہ شدید کسی پریشانی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس سے صبر آ جاتا ہے نا. کبھی تھوڑا کبھی شروع میں بہت چیختا چلاتا ہے پھر روتا ہے پھر تھوڑا آہستہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ سمجھ لیں اس وقت اس کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو اس آدمی کو تھوڑا سا نارمل کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور ایسا فرشتہ ہے کا ذکر ہے کہ جو کہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو کہ اپنی پیدائش سے لے کے اب تک اور قیامت تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور بناتا رہے گا قیامت تک. اور ان کے زیور اتنے مطلب خوبصورت ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کنگن بھی دنیا میں آ جائے نا تو وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ جیسے کہ جب سورج چاند کے سامنے آ جائے مینس کے تو وہ چاند کی روشنی کتنی ختم سی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے لگتا ہے ایک وائٹ سا گول دائرہ سا بنا ہوا آسمان پہ یہ مدھم ہو جاتا ہے. تو اس طرح وغیرہ وہ ایک بھی کنگن جو اس فرشتے کے ہاتھ کا دنیا میں آ گیا نا تو وہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے بالکل ختم سی ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو آج فرشتوں کے بارے میں اس طریقے سے اتنا ہی بتا سکتی ہوں. اس کے علاوہ انشاءاللہ میں مزید آپ کو نیکسٹ پارٹ 2 میں بتاؤں گی بڑے فرشتوں کی اور ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں اور ان کی اصل حالت یا اور بھی جو معاملات ہیں عرش کے فرشتوں کے بارے میں جو بھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلو بچوں کوسچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں؟ Yes. اچھا عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو نیک اور بد اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں ان کا کیا نام ہے اور وہ کہاں ہیں؟ Right, yes. ہمارے رائٹ اور لیفٹ شولڈرز پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور عبداللہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کے بعد کون سے فرشتے ہوتے ہیں اور کتنے ہیں؟ ان کے بعد 10 ہیں اور وہ آگے پیچھے ہر جگہ پہ حفاظت میں ہماری. ہماری حفاظت کے لیے آگے پیچھے سے حفاظت کرنے والے فرشتوں کا نام مقبات ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں فرشتوں کا اصل نام کیا ہے اور وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے پیدا ہوئے ہیں. قرآن میں یہ ہے اس کا نام ملائکہ ہے. ملائکہ ہے. شاباش. عبداللہ آپ مجھے بتاؤ کہ منکر نکیر کون سے فرشتے ہیں اور کیسے ہیں؟ کی آنکھیں نیلی اور کالے ہوتے ہیں اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ قبر میں ہم سے انسان سے اور قبر میں سب سے پہلے انسان سے جو سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے وہ منکر نکیر ہی ہیں. ٹھیک ہے. عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرشتے کون سی کیا کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ اڑان بھر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا عبداللہ آپ مجھے بتاؤ کہ نازعات اور ناشطات یہ کون سے فرشتے ہیں؟ نازعات وہ سب کی سے انسان کی جان والے اور ناشطات وہ نرمی سے مومنوں کی نرمی سے جان نکالتے. ناشطات وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی بڑی نرمی سے جان نکالیں گے. اور یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ ملک الموت کے انڈر فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں ویری گڈ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Like, share and subscribe.